अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन हैं, अपनी सरबराह हैं जमहूरी वतन पार्टी के, बलूचिस्तान की पार्टी, नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी, फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपके वक्त का। मुझे मालूम है आपने आज ट्रैवल भी करना है और वैसे भी आज इतलात आ रही थी डेरा बुगटी में भी कुछ थोड़े से ज़रा फ्लड्स दोबारा शुरू हो रहे हैं। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक वाज़े पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़यात जिसमें सारे पाकिस्तानी, मैं, आप तमाम लोग उसको कंडेम करते हैं और हमारे दिल के बहुत करीब हैं, ख़ास तौर पर शोहदा की यादगारें, शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं। और उस लिहाज से उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब, जब हम अपने अंदर एहतसाब कर रहे हैं तो फिर आप ये देख लें कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। नवाब साहब, अगर थोड़ा सा गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप अगर सुन लें DGISPR ने क्या बात की थी, क्योंकि गुफ्तगू तो आपसे और भी करनी है सियासी माहौल पर, क्योंकि एक दुबई में भी एक बैठक लगी है। पहले लंदन प्लान का सुन रहे थे, अब दुबई प्लान भी है, वहाँ पे भी है, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं PDM की गवर्नमेंट में, तो उस पर भी आपसे जानने की कोशिश करें क्या बात की DGISPR ने, ये ज़रा सुन लें। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर ओहदे के अफसरान खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवाज, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल बेगम और एक रिटायर्ड स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। नवाब साहब, ये तो आपने सुन लिया। फिर उन्होंने कहा कि साने 9 मई के अगर मतलब जो हमने जो शुरू किया है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चलेंगी, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो उसके साथ किस तरह निपटा जाएगा, रुकावटें नहीं डालने देंगे। ये भी ज़रा सुन लें ज़रा। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था 9 मई का। DGISPR ने कहा कि इससे बहुत पहले से एक तैयारी हो रही थी और बाकायदा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जिस वजह से उसका जो एंड रिज़ल्ट है 9 मई को देखा। नवाब साहब, बहुत अफसोसनाक था। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? आप ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, कि क्या कोई शऊर नहीं था कि ठीक है, पहले भी हम सुनते आए हैं जो जिसको कहते हैं कि वो जो लफ्ज़ों के निश्तर चलते रहे हैं फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर, फ्लोर ऑफ द हाउस से बातें होती रही हैं, लेकिन कभी इस तरह का फ़िज़िकल अटैक हमने नहीं देखा था। 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाहौर लैंड करती हैं और 2 से 3 घंटे इसी एरिया से गुजरती हैं, कैंटोनमेंट से, एक गमला भी नहीं टूटता। तो ये कौन बिल्ड करता है ये नैरेटिव, क्यों बिल्ड होता है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, आप जानते हैं कि 9 मई का वाक़या ऐसा वाक़या है जिस वाक़े ने शर्म से मुल्क और कौम का सर पूरी दुनिया के सामने झुका दिया है, और इसकी वजह बने चेयरमैन PTI इमरान ख़ान और उनके साथी। इमरान ख़ान पाकिस्तान के लिए एक गलत तजर्बा कहें या एक्सपेरिमेंट कहें बन के साबित हुए। वो क्रिकेटर अच्छे थे मगर सियासतदान अच्छे न बन सके। तो मेरा ख़्याल है कि बाज़ चीज़ों में तजर्बे करना अच्छा नहीं होता। तो इमरान ख़ान वो जो एडवेंचर था वो मिस एडवेंचर में ट्रांसलेट हुआ। सही। तो नवाब साहब, आप दूसरी बात टाइमली जी 9 मई का वाक़या, पाकिस्तान में बड़े बड़े कदावर शख्स जेलों में गए, बड़े नामवर लोग शहीद हुए। सही।
نواب اکبر خان نواب بگٹی اکبر خان شہید بگٹی ہوئے, صاحب, بالکل. ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, کے پی میں آپ دیکھیں بڑے بڑے لیڈر جیلوں, محترمہ بے نظیر بھٹو محترمہ شہید ہوئی, بالکل. نہیں, محترمہ تو دیکھیں نا دوسرے فورسز کے ہاتھ, مطلب دہشت گردوں کے ہاتھ, دہشت گردوں کے ہاتھ. صحیح. بٹ اگر نواب اکبر خان بگٹی کا بھی آپ واقعہ دیکھیں بالکل. تو اس پہ بھی کسی نے عمران خان کی طرح کسی فوجی تنصیبات پہ حملہ نہ کیا, بالکل. اسلام آباد کی طرف حملہ ور نہیں ہوئے. تب بھی آخری دنوں تک لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں رہتے حقوق چاہتے ہیں. یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ زندہ سلامت شخص کہتا ہے, اور ان کے ساتھی کہتے ہیں, ان کی آڈیو لیکس بھی آئی ہیں, جو سابقہ وزیر فائنانس تھے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی بات چھوڑیں, عمران کی بات کریں. تو میرا خیال ہے کنٹری شوڈ بی فرسٹ. ایگزیکٹلی. اگر ملک ہے تو ہم ہیں. اگر ملک ہے تو یہ عہدے منصب ہیں. اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر آپ کس چیز کے منصب پہ آئیں گے؟ یو ول ناٹ ہیو اٹ. دے ڈونٹ ہیو دی ریئلائزیشن. کیونکہ غیر تجربہ کار لوگ آئے, یہ غیر تجربہ کار ملک کے سربراہ بنے یا بنائے گئے, تو میرا خیال ہے نقصان ہوا اس کا. نقصان, بھاری نقصان کے ساتھ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ہندوستان نے 1965 میں کہا تھا کہ لاہور میں آ کے ہم چائے پئیں گے, وہ تو چائے نہ پی سکے, مگر ان کے کام کو سر انجام عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے دیا. جس طرح جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی, شہداء کی تصاویروں پہ بالکل بے حرمتی کی. دیکھیں, اس سے انہیں کوئی اعزاز حاصل نہیں ہوا. انہوں نے وہ کر دکھایا, وہ بتایا کہ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ان کے اس عمل نے یہ ثابت کیا کہ آئندہ سے تجربے نہیں کرنے چاہیے. صحیح, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. نواب صاحب, ملٹری کورٹس کے حوالے سے بڑا ایک کیس بھی چل رہا ہے, معاملات عدالت میں بھی ہیں, آج 7 سے 6 لوگ رہ گئے, اس پہ بھی معاملات ہیں. ہماری عدالتیں ہیں, لیکن یقیناً جو بھی ہوا وہ ڈائریکٹلی ملٹری کورٹ کے اندر اسی وجہ سے اس طرف معاملات لے کے گئے ہیں. ابھی بھی کچھ ہیں ریزرویشنز, کچھ ڈیموکریٹک بڑے جو ہوتے ہیں. آپ کا اپنا ذاتی کیا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ملٹری کورٹس میں بھی معاملات اگر بنتے ہیں اور اگر جرم جو ہے اس زمرے میں آتا ہے تو اسی طرح ٹرائل ہونا چاہیے؟ 1952 ایکٹ, آرمی ایکٹ کے تحت ہی کاروائی ہونی چاہیے. کہا کہ اس طرح سے وہ میں سمجھا نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ اسی ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں, اس لیے آرمی ایکٹ کے تحت ہی ٹرائل ہونا چاہیے, ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس شخص نے اپنی ہی ملک کی بے عزتی کروائی, اپنے ہی ملک کے حساس عمارتوں پہ داخل ہو کے جلاؤ گراؤ کیا, تو میرا خیال ہے ان کے خلاف کارروائی جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. اور بعض حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتی جماعت نے کروایا. بالکل پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے. آج سوال بھی کیا, انہوں نے کہا کہ اور پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے کہ اداروں نے شاید یہ خود کروایا. تو اس پہ جب ہم بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے مختلف لوگوں سے, تو ہم نے کہا کہ اگر تھوڑی دیر آپ کی بات پہ ہم بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے درست مان لی جائے, تو یہ بتائیے یہ جو ویڈیو ٹیپنگ جو فلم میں افراد دکھتے ہیں, توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ, تو یہ تو جو راستہ دکھا رہے ہیں کہ ادھر چلو, جو راستہ دکھا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں, جنہوں نے یہ حالات بنائے, وہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ آن ریکارڈ ہے, آن ویڈیو ٹیپ ہے. تو آپ ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ بھی جیلی ہے. صحیح.
تو آپ اپنی اس چیز کا معائنہ کر لیجئے, فیصلہ آپ خود کیجئے. صحیح. الزام لگانا بہت آسان ہے, مگر تھوڑا سا حقیقت پہ بھی یقین رکھیے. نہیں, بالکل صحیح بات کی. نواب صاحب, تھوڑے سے معاملات ذرا دوسری طرف لے کے چلتے ہیں. بجٹ پاس ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بولا تھا کہ یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے, یہ ایک رسپانسبل پالیسی بجٹ ہے. فائن آئے, اس میں کچھ ٹیکسز وغیرہ آئے تھے, سمجھ آ رہی تھی ٹیکسز لگے, لیکن اب اوور نائٹ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاملات کو بہتر کر کے تو ان کی شرائط, سخت شرائط مان کر مزید بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا. کس طرح مینج یہ جو بوجھ ہے نا جی, کریں گے؟ جی جی بالکل. یہ جو بوجھ ہے, سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی, جن کے سربراہ عمران خان, ان کی ٹیم, انہوں نے جس طرح سے قرضہ لیا, تاریخ میں عمران خان سے آنے سے پہلے پاکستان بننے کے بعد 2018 تک تمام حکومتوں کا قرضہ اور عمران حکومت کا قرضہ, جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے اور ہیں, اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ پی ٹی آئی والوں سے اگر آپ بات کریں نا, جیسے نوجوان, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا خان اچھا ہے, ہمارا خان اچھا ہے. ہم نے کہا دیکھیں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, یا یو کنونس اس یا وی کنونس یو. ٹرو. کوئی درمیان کا راستہ تو ہو نہیں سکتا. سپورٹنگ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں گے, آپ بھی لے آئیے, بات کر لیتے ہیں. ہاں, ایز اے پرسن اف یو لائک اٹ دیٹس یور اون چوائس. اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, کیونکہ تبدیلی کا شوق پی ٹی آئی کو ہے, ہمیں نہیں. تو ہماری گزارش صرف یہ ہے, یہ جو عوام پہ مہنگائی کا بوجھ ہے, یہ کسی اور کی وجہ, ہماری وجہ سے نہیں, یہ گزشتہ حکومت. لیکن نواز صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ مطلب 14 مہینے گزرنے کے بعد آپ کو اگر یاد ہوگا, حکومت جب شروع ہوئی تھی, سب سے بڑا سیاسی بم عمران خان نے اس غریب ملک پہ گرایا تھا, جب تیل کی قیمتیں آرٹیفیشلی نیچے کی گئی تھیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ وائلیشن کیا تھا. بالکل اوور 500 بلین پے کرنا پڑا. وہ ایکسچیکر کے اوپر برڈن آیا. دیکھیں, ایکسچیکر نے بھی تو عوام سے کلیکٹ کرنا ہے نا, تو کتنی افسوس کی بات ہے جو اس شخص نے کیا. اس پہ بھی اس شخص پہ کارروائی ہونی چاہیے. چلیں بالکل, اس پر مزید اگر اصولی طور پہ بات نہیں بالکل صحیح ہے, اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ہے, بریک کے بعد مزید گفتگو ہوگی. نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب, فیڈرل منسٹر فار نارکوٹکس کنٹرول, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب سربراہ ہیں جمہوری وطن پارٹی کے اور فیڈرل منسٹر فار نارکوٹکس کنٹرول, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ونس اگین بریک کے بعد آپ کو بھی ویلکم. نواب صاحب, سیاسی صورتحال, سیاسی جو منظرنامہ ہے اس وقت, اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بجٹ میں آپ نے بتایا کہ ان حالات میں جو بہترین ہو سکتا تھا وہ دیا ہے, لیکن چلیں اتنا بتا دیں, آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ ڈار صاحب, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. ڈار صاحب نے کہا تھا کہ بس میں آیا تو ڈالر یوں ٹھیک, آئی ایم ایف کے ساتھ یوں معاملہ ٹھیک. دیکھیں جی, کوشش تو ہے کہ چیزیں بہتر ہوں. ظاہر ڈالر کی قیمت گھٹے گی تو مہنگائی کم ہوگی, مہنگائی کا بوجھ گھٹے گا, ہماری اکانومی میں سانس لینے کا وقت آئے گا. کوشش تو ہے, دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے, لوگوں کے لیے بہتر کرے. آنے والے حج کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں. آمین. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. لیکن بحیثیت اتحادی, بینگ اے فیڈرل منسٹر, آپ نے کچھ کوشچنز نہیں کیے کہ یار اتنا ظلم نہ کریں, اب پہلے آئی ایم ایف کے سے پہلے جو فائنانس بل تھا اسی کو رکھیں, اب 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز, دیکھیں سلیبز بھی بڑھا دی. بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پرانی حکومت جو چھوڑ کے گئی ہے, اب ظاہر ہے آپ پابند ہیں ایز اے گورنمنٹ, کوئی اچھا کمٹمنٹس آنر کرنی ہے وہ, کیونکہ وہ ساورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں اسٹیٹ کی. چلیں سیاست کی طرف آتے ہیں. ایک بڑی بیٹھک آج لگ گئی دبئی میں, پہلے بھی ملاقات ہو گئی آصف زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی, اور اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وزیر اعظم بھی لنڈن سے اب دبئی پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ملاقات ہوگی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پہنچ گئے, مریم نواز صاحبہ بھی پہنچ گئیں.
مشاورت آپ لوگوں سے کی بحیثیت اتحادی اور کیبنٹ ممبر کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ کہ اطلاعات بڑی مکس ہیں کہ جی الیکشن ڈیٹ پہ زیادہ فوکسڈ ہے کہ کب ہونے کیا ہونے. دیکھیں آپ کے سامنے بجٹ میں ہم سارے یہاں تھے, پی ایم صاحب فرانس چلے گئے تھے, وہاں سے پھر لندن گئے, ہمارے کولیگس سعودی عرب گئے, ہمارا بھی انتظار تھا. آج بھی ہمارے ڈی جی جو ہیں ANF, انہوں نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ بیڈ آپ کے لیے اسٹل دیر, اٹ ہیز یور نیم آن اٹ, کہ جی وی ویٹ. آئی وش کہ میں بھی ان سب کے ساتھ جاتا, حج پہ ہوتے, حج کی سعادت ملتی. اور بٹ یہاں کام ہے تو اوور عید آلسو, کیونکہ ہم ایک نئی چیز لا رہے ہیں تو اس کا ریسرچ کے لیے ول بی ٹریولنگ ٹو ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز آن آر اون ایکسپینس. یہ ناظرین ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ جب بھی سیٹنگز ہوتی ہیں یا کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں تو واضح طور پر ان کی منسٹری کو, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کی ڈائریکشنز ہیں کہ 1 پیسہ بھی ٹریول, انٹرنیشنل ٹریول اور ہوٹلنگ کا حکومت نہیں پے کرے گی, اور یہ سارا صرف اور صرف اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں. سوری, میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل, کیونکہ ایک یہ جنرل پرسیپشن ہے کہ حالات ایسے ہیں. اب دیکھیں نا نواب صاحب, مجھے بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کو اتنی مراد دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم امریکہ بھی جا رہے تھے تو ایز ظاہر سرکاری دورہ تھا, گورنمنٹ نے منظوری دی, بٹ ہم نے کہا کہ اسے آگے پروسیڈ نہ کریں. اٹ واز کائنڈ آف کورس وہ ایک طریقہ کار ہے, جب آپ جاتے ہیں تو وہ منظوری آپ کی ہو جاتی ہے, بٹ میں نے کہا آپ اسے نہیں ریسیو نہ کیجیے گا, فردر پروسیڈ نہ کیجیے گا. جب آپ باہر سے آتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ جی میرا یہ خرچہ ہوا, میں نے کہا وہ نہ بھیجیے گا باہر کے لیے. تو ابھی بھی ہم جا رہے ہیں, پہلے بھی گئے تھے, کوشش کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی اتنا برڈنڈ ہے. جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی گاڑیاں سرکاری واپس کریں تو وزراء کے پاس جو لینڈ کروزرز تھیں تو ہم نے کہا بالکل جی واپس کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو آرمڈ گاڑی رکھنا چاہیں تو یو آر اسٹل الاؤڈ. میں نے کہا نہیں جی, وزیر اعظم جس کیبنٹ میں ہم ہیں اور وزیر اعظم کی بات مکمل نہ کی جائے ان کے اپنے کیبنٹ ممبر سے تو بڑا منفی اثر جاتا ہے. تو میرا خیال سب سے پہلے تو ہم پہ وہ جاتا ہے, لاگو ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح جب ہم بیفور دس, جب ہم لوگ 2018 کے بعد ٹکٹس تھے وہ بھی ویسے پڑے ہیں, تو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے بالکل, اور تمام لوگ جو کم از کم خود افورڈ کر سکتے ہیں, کم از کم ان کو تو یہ انیشیٹو رکھنا ہی چاہیے. آئی ایگری. آپ بتا رہے تھے کہ وہ ساری قیادت جو ہے وہ باہر چلی گئی اور بجٹ پیچھے منظور ہوا, لیکن ہمارے ساتھی یہاں سے کافی چلے گئے, بٹ ہم لوگ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے تو مگر وہاں جانا بہت لازمی تھا, بٹ یہاں بھی کام چل رہے تھے تو آئی کوڈنٹ میک اٹ. ہماری آج بھی میٹنگز تھی, شام کو جا کے ہم لوگ فری ہوئے ہیں. صحیح. بٹ آئی وش کہ اگر یہ تھوڑا سا کام کا لوڈ نہ ہوتا تو میں بھی یقیناً چند دن کے لیے جا سکتا تھا. لیکن کچھ آئیڈیا ہے, کچھ مطلب کانفیڈنس میں لیا گیا بلاول صاحب کی طرف سے یا زرداری صاحب؟ نہیں جی, کل مولانا فضل الرحمان صاحب ہم لوگ سارے اکٹھے تھے تو ایسی اس طرح کی کوئی بات نہیں. ہم تو جنرل ملکی صورتحال پہ بات, معیشت پہ بات. صحیح. تھوڑا سا حصہ دے رہے ہیں بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب آئندہ انتخابات میں؟ فی الحال کیونکہ ان کا بڑا دل ہے, مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ جی الاؤ دا پیپل, لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. جسے بھی ووٹ دیتے ہیں لیٹ دوز پیپل کم. ورنہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں, میں بلوچستان کی میں پوچھ رہا ہوں, ورنہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹ دا پیپل ووٹ, لیٹ دا پیپل آف بلوچستان. جیسے پی ٹی آئی آپ کے سامنے آئی, ہم نہیں چاہتے کہ منی پی ٹی آئی وہاں ابھر کے سامنے آئے. نقصان ہوتا ہے. بلوچستان جیسے ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کا تجربہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. صحیح. تو منی پی ٹی آئی تجربے تو اکثر بلوچستان میں ہوتے ہیں ہمارے دادا کی شہادت کے بعد. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الاؤ دا پیپل ٹو ڈیسائڈ کہ وہ کس کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ظاہر ہے آرگینک طریقہ جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے ہائیبرڈ طریقے سے. صحیح. ہم کچھ زیادہ ہائیبرڈ ہوتے جا رہے ہیں, ہائیبرڈ سیڈ, ہائیبرڈ بہت ساری چیزیں. ہائیبرڈ سیڈ تو اچھی ہے, ہائیبرڈ پالیٹکس اچھی ہے. ویسے اس پہ بھی آپ سے بڑی بات ہوئی تھی ایک دفعہ, آپ نے جو آپ نیا پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کرنا ہے, لیکن کوئکلی تھوڑا سا الیکشن ایکٹ میں ترمیم آ گئی, تاحیات نااہلی ختم ہو گئی, جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے.
देखिए मुल्क मजबूत हो सब कुछ मजबूत होता है, सही, मुल्क का मजबूत होना लाजिम है, बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन मुझे बताएं ना कि कहते हैं कि जी ये डील्स करना बुरी बात है। भाई आप जिस तरह आपने कहा कि ऑर्गेनिक होती है, लीडरशिप भी ऑर्गेनिक होती है, लीडरशिप अपने वोटर पे ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है देन दिस डील्स। तो ये फिर जो लीडरशिप जो डील्स की तरफ जाती है उसके लिए क्या कहें, मतलब कि जी देखें अगर कोई डील की तरफ जाता है उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। हमने तो आज तक कोई डील नहीं की, हमारे दादा ने भी डील नहीं की, हमारे परदादा ने भी कोई डील नहीं की, वालिद चचा किसी ने कोई डील नहीं की, हमारी जमात के साथियों ने भी नहीं की। तो हर इंसान अपना जवाब दे सकता है और मेरा ख़्याल है कि मुल्क पहले हो, और जब अगर आपका कैरेक्टर्स आपने अपने आप में कोई ऐसी चीज़ नहीं की तो डील की ज़रूरत नहीं डील की पड़ती। ज़रूरत नहीं होती। नवाब साहब आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं और अवाम तवक्को करती है कि हमारे लिए भी शायद डील की इंसान को ज़रूरत हो अपनी नशिस्तें मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो हमने वो ख्वाहिश नहीं की आपने। हम कहते हैं जो अवाम ने हमें दिया या और उनको लौटाना है खिदमत की सूरत में, दैट्स इट। देखिए हमने कभी मल्टीप्लिकेशन का सोचा नहीं ना, हम कहते हैं जो है अगर लोगों का एतमाद है। आप देखें बाई इलेक्शन में हमेशा वोट घटते हैं, माई बाई इलेक्शन इट इंक्रीज, क्योंकि लोगों का हम पे एतमाद है। सही, इंडिजिनस क़यादत रूट्स हैं, आई अंडरस्टैंड। पार्लियामेंट में से जब आप बैठे होते हैं लोगों को ये भी होता है कि जी एक शख्स के लिए कानून साजी या दो बेनिफिट कर रहे हैं टेक्निकली अभी इस वक्त कि ताहयात नाअहली ख़त्म करने से। बहुत सारी दुनिया है जेलों में पड़ी हुई है और फ्रिवलेस, मैंने भी जेलें गुजारी हैं, आपने भी जेलें गुजारी हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी कानून साजी मतलब कि कुछ नहीं किया था फिर भी जेल गुजारी। ये तो फिर एक बड़ी इतने से वक्त में हम पूरा नहीं कर सकते। ये तो एक बड़ी लंबी नशिस्त होनी चाहिए कि वो क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि आपके साथ बैठ के जब गुफ्तगू होती है कोई बात तो हम नहीं, सुनते हमारा हैं। मुल्क है, नहीं बिल्कुल से हमारा मुल्क है, कोई बात नहीं, गुजर गया ना, वी आर स्टिल हियर। बहुत बड़ा दिल नहीं किया आपने। देखें जिस मुल्क को बनाया बलूचिस्तान रकबे के एतबार से तकरीबन आधा पाकिस्तान है, उसको पाकिस्तान में बाई चॉइस शामिल किया। जिस इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, देयर वाज नो चॉइस कि यू वांट टू गो विद इंडिया पाकिस्तान और टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बलूचिस्तान ऑन द अदर साइड डिड, ब्रिटिश बलूचिस्तान, जहाँ शाही जरगे के मेंबर थे नवाब अकबर खान बुगटी अलॉन्ग विद फेलो फ्रेंड्स, 4 of them voted for Pakistan, 1 on the other side, 3 remained silent, and that's how we became part of Pakistan. जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए तो ही आस्क्ड फॉर नवाब बुगटी कि वेयर इज़ नवाब। बड़ी तस्वीर भी आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिस्ट्री चेंज तो नहीं हो सकती ना। जिस मुल्क को बनाया, जिस मुल्क के साथ दिल धड़कता है उसी में रहेंगे और सोचते भी बर्दाश्त की करेंगे। हमारा ना फॉरेन अकाउंट है ना फॉरेन एसिड है, जीना मरना यहाँ है। चलिए आपने बड़ी अच्छी बात की, जिनके साथ बैठे हुए हैं उनके तो हैं ना। देखिए गुजारिश ये है, मतलब अगर दीनी शरई एतबार से बात करें तो हर इंसान अपने अच्छे बुरे का जवाब खुद देता है। सही। कोई शख्स कत्ल करे तो कत्ल का इल्ज़ाम दूसरे शख्स के सर नहीं आ सकता अगर वो उसके साथ बैठा है। हाँ उस सूरत आ सकता है, नहीं मैं गुजारिश करूँ, वो उस सूरत आ सकता है कि अगर वो सलाह में शरीक है। सही। जो शरीक नहीं है, बैठा है, जिसे ये नहीं पता, तो उसमें उसका कोई वो नहीं होता। और जहाँ तक देखें, लेकिन शरीयत में भी कहता है ना कि अगर हाथ रोक सकते हो तो हाथ रोको, अगर फिजिकली नहीं कर सकते तो जुबान से रोकने की कोशिश करो, जो भी बुरा कर रहा है उसको देखें। और अगर नहीं तो कम से कम दिल में बुरा जाना, ये भी तो शरीयत में ही। जिस मुल्क में रहते हैं, जिस रियासत का कानून आप पे लागू होता है, अगर खुदा न खास्ता किसी ने गलत फेल किया है, यहाँ मुल्क को लूटा है, तो उसके ख़िलाफ़ उस मुल्क के कायदे कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हम कतन ये नहीं कहते कि ना करें। ठीक, बलूचिस्तान की तरफ आते हैं ज़रा, थोड़ा बलूचिस्तान की तरफ आते हैं। अभी एक बहुत पुराना
جو دہشت گرد تھا اس کو پکڑا, اس کے شمبے سم تھنگ, مجھے اب ان کا ایگزیکٹ پورا نام نہیں یاد. انہوں نے بڑی باتیں کی, انہوں نے کہا کہ یہ ساری ہماری محرومیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ بنے یا سیپریٹسٹ بنے اور سارا. بلوچستان میں بحیثیت جرنلسٹ پچھلے جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان اگر پاکستان میں اور کچھ بھی نہ ملے تو بلوچستان پورے ملک کا مطلب روٹی پانی کا بندوبست کر سکتا ہے, اتنے اس در ریسورسز ہیں. مطلب ریکوڈک ہے یا پھر گوادر, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتنا کچھ بلوچستان کو دیا, اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں زیر زمین خزانے سے مالا مال کیا ہے, کے پی کے کو مالا مال کیا ہے. پنجاب میں زراعت, پنجاب میں اللہ تعالیٰ نے نہریں دی, سرسبز ہے, سندھ سرسبز ہے, تھوڑا بہت کے پی کے ہے, اور بلوچستان نہ ہونے کے برابر ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان اور پاکستان کے دیگر زیر زمین معدنیات ذخائر کا درست استعمال کیا جائے تو نہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہوگی, نہ دیگر کسی ممالک کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوگی. یو ول ہیو انف فار یور کنٹری ٹو گرو. آپ کے آپ سب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنا پوٹینشیل ہے اور ہمارے دشمن ممالک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس کو ہم استعمال میں لا سکیں. گزارش یہ ہے, اور شاید انہی کے ہاتھوں ہمارے اس قسم یہ ہے, پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کو اب دھمکی دے سکتا ہے آفٹر بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ کہ یہ کریں یہ نہ کریں. میری صرف یہ گزارش ہے آپ کے توسل سے کہ اپنی معدنیات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. آپ دیکھیے ہندوستان نے, ہم امریکہ تھے, فروری کی بات ہے, انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے یہ جو لیتھیم اناؤنس کیا ہے پروجیکٹ, ان 2025 پروڈکشن شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس بھی لیتھیم ہے, ہمیں چاہیے ٹائملی ہم بھی اپنا پروجیکٹ بنائیں, ریفائنری پاکستان میں ہو. اور میں آج آپ کے توسل سے یہ کہوں گا, سونا ہو, تانبا ہو, چاندی ہو, لیتھیم ہو, آئرن اور ہو, یہاں پہ کرومائٹ ہو, گرینائٹ ہو, سوات کا ایمرلڈ ہو, کشمیر میں سفائر ہو, روبی ہو, گلگت بالتستان میں سیمی پریشر سٹونز ہوں, ان کی ریفائنری کٹنگ پالش پاکستان میں ہو, کشمیر آزاد کشمیر میں ہو, گلگت بلتستان میں ہو, مختلف مقامات پہ. ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ اتنی بنی ہوئی ہے, فیزیبلٹیز پڑی میری گزارش بڑے سالوں سے, میری گزارش سن لیں. اگر آپ یہ کریں گے تو یس, آپ بے شمار دولت اپنے ملک کے لیے کما سکیں گے, اپنے لوگوں پہ خرچ کر سکیں گے. اگر را فارم میں بیچیں گے جو بیچتے آ رہے ہیں, اس کا نہ فائدہ ملک کو ہوگا نہ آپ کی قوم کو ہوگا. تو میری گزارش ہے کہ اس میں یہ لازم ہونا چاہیے کہ یہاں ویلیو ایڈ ہو کے فائنل پروڈکٹ پاکستان سے نکلے, فائنل پروڈکٹ پاکستان سے نکلے. لیکن اب لاسٹلی ذرا, کیونکہ پولیٹکس بھی ہمارے لوگوں کو بہت پسند ہے, تھوڑی سی زیادہ پسند ہے, تھوڑی سی زیادہ پسند ہے. نواب صاحب, آنے والے دنوں میں, ابھی تو بیٹھے ہیں, کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کریں, ڈو یو سی کہ پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے بٹ لیکن الائنس میں ہے, آنے والے دنوں میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں, اور پھر دوسرا سب سے امپورٹنٹ استحکام پاکستان پارٹی, یہ کیا تجربہ ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ آپ نے صحیح بتایا نا, تھوڑا سا تو بتائیں نا. اگر آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, ممبر ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, ہم تجربے کے خواہش مند نہیں ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا, قبل از وقت ہے یہ سوال, کیونکہ آج دبئی میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ چل نہیں تھی باتیں. گزارش میری یہ ہے, فی الحال قبل از وقت ہے, لیٹ دا ٹینیور آف دس گورنمنٹ کمپلیٹ, اور انٹرم سیٹ اپ جیسے آتا ہے پھر آپ یہ سوال کریں, یقیناً بڑا بہتر. اچھا چلیں اتنا بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی کتنی جماعتیں ہیں اس فیور میں کہ الیکشنز وقت پر ہوں, اور پیپلز پارٹی کا کیا خیال ہے, اور آپ کو لگتا کیا کہ آئین اور قانون, مجھے معلوم ہے کہ اگر 12/10 یا 12 اگست کو ختم ہوتی ہے تو 90, دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا کہ آپ پورا کریں گے تو 60 دن ہے, ایک کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے کر لیں گے تو 90 دن ہو جائیں گے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی
جو پریشرائز کرتی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے توڑ کے بلوچستان اور سندھ توڑیں اور وفاق توڑیں، بائی ون گیٹ ون فری ہوتا نہیں ہے نا، بالکل صحیح، جو انہوں نے خود تسلیم کیا مارکیٹس میں ہوتا ہے صحیح، جی، ٹھیک، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے، اس کی مثال دنیا میں ناکام نہیں ہو گئے، ملتی، ناکام ہو گئی، اور ناکامی کے ساتھ تسلیم بھی کیا۔ صحیح، بالکل، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ورژن ہے، ان کا نہیں، وہ ایکسپوز ہوئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا جو آئینی مدت ہے وہ پوری کرنے دیں گورنمنٹ کو، ہم شروع سے بھی یہ کہتے تھے، آج بھی یہی بات کر رہے ہیں، اینڈ اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، بالکل ہوں، لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ۔ ٹھیک ہے، ایگریڈ، لیکن ہوں گے کب؟ میرا سوال یہ آئینی مدت جیسے آپ آئینی مدت تو مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بولا ہے کہ جی ہم دیکھیں گے، کیونکہ ایکسٹینشنز بہت سے لوگوں کو بھی ملتی ہیں، تو ایکسٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، چیزیں کچھ، لیکن میں ایک ہوتا ہے نا ایک جنرل پولیٹیکل فیل کیا ہے، میں بحیثیت ناٹ ایز اے فیڈرل منسٹر، ایز اے پولیٹیشین میں آپ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آئی تھنک ایوری ون از ریڈی فار الیکشنز، الیکشن ہے تو الیکشن ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے الیکشن ہے، اینڈ ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پی ٹی آئی یہ فیل کرا رہی ہے کہ میں بھی یہ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہیں، نہیں، اس میں یہ فیکٹر نہیں ہے، اب فیکٹر کچھ اور ہے، فیکٹر یہ ہے کہ شاید لوگ جو ہیں وہ یقیناً نیریٹو کچھ اور ہے، لیکن لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے حالات ابھی تک اگر نہیں ٹھیک ہو سکے تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا قصور ہے، اور اس لیے شاید خوف زدہ ہیں کہ عوام میں ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں کہ ذرا حالات بہتر ہو جائیں، لوگ ایکسیپٹ کر لیں۔ ہم خوف زدہ قطعاً نہیں ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں نے دوسرا الیکشن لڑا، پی ٹی آئی تو اب ختم ہو گئی نا، نہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس ٹائم قاسم سوری جیسے لوگ سٹے پہ بیٹھے تھے، میرا الیکشن ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب نے دیکھا، اور اللہ نے کرم کیا کہ پہلے سے زیادہ اعتماد کیا لوگوں نے ہم پہ۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم الیکشن سے نہ بھاگے تھے نہ بھاگیں گے۔ جب عدالتوں نے ہماری ضمانتیں ضبط کی، ہم نے خود جا کے گرفتاری دی، عدالتوں کا احترام ہے، عدالتوں نے کہا الیکشن کرنے، ہم نے کہا بالکل کرائیں، ہم نے کہا ہماری ایک گزارش ہے اندر اور باہر کیمرے لگا دیں، بولا وہ کیوں؟ ہم نے کہا وہ یوں کہ پھر یہ آئیں گے کہیں گے دھاندلی کی ہے، تو کیمرے میں دھاندلی ہے یا نہیں ہے وہ دیکھیے گی، وہ ریکارڈڈ ہے، اس میں کٹنگ نہیں ہو سکتی، آن لائن ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں آئینی مدت پوری ہوتے ہی وی آر ریڈی فار اٹ، اور کسی کو اعتراض نہیں۔ تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں، تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا استحکام پاکستان پارٹی، آپ نے جب سنا کہ ایک دم بنے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے کچھ دنوں بعد پتہ چلا جی ایک نئی پارٹی، وہ ایک جہاز 2018 سے پہلے بھی اڑا تھا، اس کے بعد پھر اس کو ایڈونچر ڈکلیئر کیا، اور شوکت عزیز بھی اچانک یہاں پتہ چلا تھا، وہ لینڈ ہوئے، صحیح، آئی ریممبر دیٹ، اور اس کے بعد وہ پھر اچانک بھی وزیر اعظم بنے، اور وہ اچانک یہاں کافی چیزیں ہوتی ہیں، اچانک کافی چیزیں ہوتی۔ جمالی صاحب کو جانا پڑا، اور مطلب وہ ہے واقعہ۔ دوبارہ بلوچستان کی طرف سے پرائم منسٹر کیوں نہیں آتا؟ بتائیں، ہمارا مطلب آ سکتے ہیں؟ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اچانک والی چیز اگر ختم ہو جائے نا تو بڑا ہی بینیفٹ ہوگا ہمارے پورے ملک کو۔ اچھا، ہماری دعا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا، قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہجہان بگٹی صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کا بہت مزہ آیا، اور ہم سب کی دعا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور اللہ پاکستان کی بہتری کرے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتری کرے۔ بہت بہت شکریہ ونس اگین، تب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔